हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपकी मंजिल में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी लक में, आपकी फॉर्च्यून में, आपकी किस्मत में क्या है वो हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी कट किया है तो ट्रैवल और किंडर्ड पार्टनर निकला है, ओके। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। और उसके लिए फिर हो सकता है आपने कुछ काम पहले ही शुरू कर दिए हों, कुछ काम आपसे कुदरत ले रही हो, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे वो नेक काम ले रही हो, लेकिन आपको समझ में ना आ रहा हो। और कुछ जिन लोगों ने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया उनके लिए डेफिनेटली ये एक गाइडेड रीडिंग होगी, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड, अपने ऊपर फोकस करें, सारी चीज़ों को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, टेक अ डाप लॉन्ग टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल और एक्सेल करें, सारी स्ट्रेस रिलीज़ कर दें। लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। लॉस, ये मत समझिएगा कि लॉस है, ठीक है। फैमिली, पीपल, 2 और 2 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 दफ़ा 2 आया है, ठीक है। इसका मतलब आप एंजल्स के थ्रू गाइडेड हैं, ये बहुत बड़ी। द हीलिंग लाइट, नंबर 8, वेरी गुड। आपकी डेस्टिनी में क्या है। एक तो ये ऑनरिंग पाथ, सी, कुछ लोग होते हैं फैमिली में, ठीक है ना, घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हर कोई बैंड बजाता रहता है और उनको उनके घर वाले कभी भी पे बैक नहीं करते, कभी भी ये नहीं सोचते कि ये वनरेबल है, हमेशा इसी को लपेटे में ले लिया जाता है, हमेशा इसी के साथ हो जाता है। जो लोग आपका बैंड बजाते हैं, ख़ास तौर पे आपके घर वाले, रिश्तेदार, बहन भाई, कभी कभी पेरेंट्स भी, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज। तो एक बात अपने जहन में बिठा दें कि जो बैंड बजा रहा है ना, वो इसीलिए बजा रहा है बिकॉज उसने आपको खुशी नहीं देनी है, सही। लेकिन अगर आप उसको डील सही तरह से करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो अपना वादा किया है कि वताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। ये बात मैं इन कार्ड्स की वजह से कह रही हूँ, लेकिन ये जो ऑनरिंग पाथ है, आप समझ लीजिए कि आप उस रास्ते पर हैं। आपको लगता होगा, आप कमेंट्स में पढ़ती हूँ, लोग तो लिटरली बद्दुआएं तक देने लगते हैं अपने पार्टनर्स को और अपने लव्ड वंस को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहे होते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत भी होती है, बिकॉज ये आप किसी को जो कह रहे हैं वो आप अपना गुस्सा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उस तक पहुँच तो नहीं रही ना, वो तो हम आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसने, जब अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त का वादा किया है तो कोई दुनिया की चोटी भी जो है ना वो आपको ज़लील नहीं कर सकती। घर वाले होते हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ये ऑनरिंग पाथ इतनी आसानी से तो नहीं मिलता ना। अब आपकी डेस्टिनी में, अगर मैं इसको एक ही लाइन में बोल दूँ, आपकी डेस्टिनी में तो ऑनरिंग पाथ है, नो। आपको समझाना ज़रूरी है कि ये ऑनरिंग पाथ आपको मिलेगा कैसे। शायद आपको बहुत सारे मामलों में आजकल रिकग्निशन और इज़्ज़त मिल भी रही होगी, जिसके लिए जिन लोगों को इस बात की अवेकनिंग हो जाती है ना, फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा, अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारे साथ ऐसी मुश्किलात आती रहें। जैसे मोमिन की पहचान है, मोमिन की पहचान है कि 40 दिन के अंदर अंदर उस पर एक आजमाइश आती है। उस आजमाइश को पूरा करने का, उसको किस तरीके से हैंडल और डील करने का तरीका ही ये बात तय करता है आया ये मोमिन है या ये ऐसा ही एक रेगुलर इंसान है।
کیونکہ آزمائش سے گزرنے کے لیے جو صبر، جو تحمل، جو برداشت، جو خون کے گھونٹ پینا، جو سمجھوتا، وہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اپنوں ہی کی وجہ سے چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے بہن بھائیوں کو گالم گلوچ نہیں کر سکتے، آپ ان کا گریبان پکڑ کے ان سے چیخ و چکار نہیں کر سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، ان لاز کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا فرینڈس کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ کو بہت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ آنرنگ پاتھ اس طرح نہیں آئے گا، آپ کی ڈیسٹنی میں آنرنگ پاتھ لکھا ہوا ہے، لیکن انٹینشن، اگر آپ کی نیت ہوگی تو ہی آپ کا عمل بنے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، تو کیمپین کریں گے، ووٹس لیں گے، وعدے کریں گے، مینیفیسٹو لائیں گے، اور اس کے اکارڈنگ کام کر کے پرفارم کریں گے، تو ہی تو عوام آپ کو سلیکٹ کرے گی۔ تو یہ جو آنرنگ پاتھ ہے، یہ جو تعریفیں ہیں، یہ جو تالیاں بج رہی ہیں آپ کے ایوارڈ ریوارڈ میں، یہ آج سے نہیں بجیں گی۔ آپ کی ڈیسٹنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، جس میں آپ کو صرف عزت اور پذیرائی ملے گی، اور لوگ اسی طرح آپ کو ریکگنائز کریں گے، لیکن 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 جو چیزیں ہیں، آپ خود بذات خود ایز این انڈیویژل جو ہے نا، اپنے ماضی کو نہیں چھوڑ رہے۔ آپ نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر ایسا باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دکھی آتما بن کے رہنے میں ہی سکون ہے۔ آپ اس غم سے، اس لاس سے، اس نقصان سے، اس پچھتاوے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس سے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کا آنرنگ پاتھ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ فیملی کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن گھر کے کچھ لوگوں کے لیے آپ کو دائرہ محدود کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو وکٹم مینٹالٹی بنا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، میں کیوں ایسا، میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، میرے اوپر کیوں اتنی مصیبتیں ہیں، میری ہی کیوں زندگی ایسی ہے، میری ہی زندگی کیوں عذاب ہے، اور وہ پھر سمپتھی گینر بن جاتے ہیں۔ سمپتھی گین کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا، سمپتھی گین کر کے کوئی کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلاتا، لیکن آپ کو کسی ایک کے لیے نا یہ دائرہ توڑنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھر کے کسی ممبر کے لیے اتنے زیادہ کمفرٹ پلو بن گئے ہیں کہ اس نے محنت کرنا، مشقت کرنا چھوڑ دی ہے، اور بدتمیزی اور ایروگنس اس کے اندر آ رہی ہے۔ اور جبکہ آپ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، یا آپ وہ پرسن ہیں جو اس دائرے کو توڑنے والے بنیں گے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اور یہ جو بچی ہے، یہ اس کے سرکل کو بار بار یہ کود رہا ہے، پھاند رہا ہے، وہ بار بار اس کے مٹائے ہوئے سرکل کو، کیونکہ اس کو آپ لوگ اس باؤنڈری سے نکلنے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے سیلف لیس ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ سیلف لیس ہو کر آپ کے پاس پیچھے بیک اپ سپورٹ کتنی ہے، فائنینشلی، مورلی، ایموشنلی، کہ آپ سیلف لیس ہو کر سوچیں۔ ہر وقت تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہ دیکھے گا نا کہ تم نے اپنے لیے کیا 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 ہے۔ امام کا قول ہے کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے۔ امام کا قول ہے کہ پیسہ 3 جگہوں پر جو ہے وہ آپ کی عزت بچاتا ہے۔ تو پیسہ ہونا، اپنا پیسہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، میں اس میں ڈگ ڈاؤن نہیں کر رہی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ اپنی فیملی میں کسی کے لیے ہر وقت کمفرٹ پلو بنیں گے، تو آپ کا تو سروائیول پاتھ، یہ لوگ آپ کو ہر وقت ایسے پنچنگ پلو کی طرح یوز کریں گے کہ اس کا نوچ لو، اس کا کھا لو، اس کا یہ بھی لے لو، اس کا وہ بھی لے لو، اور آپ کب تک دوسروں کو بڑھتے رہیں گے۔ تو اس کے مد میں آپ یہ دیکھیے کہ فیملی سے ہٹ کے بھی کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی گائیڈنس کی، آپ کی سپورٹ کی، آپ کی توجہ کی، آپ کے وقت کی، آپ کی کمپنی کی، کیونکہ فیملی نو ڈاؤٹ سبلنگس، پیرنٹس اور دوسرے لوگ رشتوں کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگ بھیجے ہیں جن کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، اگر آپ ان کو اپنا فیملی بنا لیں تو وہ بھی ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ دوست آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے۔ تو آپ کے لیے آپ کی ڈیسٹنی میں لوگوں کی سروس جو ہے وہ ایک مین موٹیو ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کی سروسز کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لاس، کچھ لاس آپ نے تو بالکل لیٹ گو کر دیے کہ بھاڑ میں جائے، ہو گیا، ختم، لیکن کچھ لاس ایسے ہیں جن کا جنون آج تک آپ نے اپنے سر پر سے ختم نہیں کیا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے اس وقت میں، اس دور میں، اس انسان کی یادوں میں، ان رشتوں میں رہنا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں، جبکہ آج آپ کے پاس بہت ساری دوسری ایسی وجوہات ہیں جن کی بیسس پر آپ جی سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں،
لیکن آپ ان لاسز کو جب پرماننٹلی اپنی زندگی سے واش آؤٹ کر دیں گے تو آپ کا یہ آنرنگ پاتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. ابھی بھی سٹارٹ ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی آپ جھنجھلا جاتے ہوں گے, آپ کو لگتا ہوگا کہ بے یار جب دیکھو لوگ مجھ سے مشورہ کرنے آ جاتے ہیں, ان کو دنیا میں کوئی ملتا نہیں ہے. آپ یقین کریں لوگوں کو دنیا میں واقعی لوگ نہیں ملتے. گھر میں بھرا پورا فیملی ممبرس کا ایک کنبہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آج کل تیار نہیں. لوگ بھوکے ہیں اپنی بات بتانے کے لیے. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ بتا دیجئے, آپ بتائیے کیا کروں, یہ مجھے کرنا ہے, وہ مجھے کرنا ہے, آپ گائیڈ کریں, آپ گائیڈ کریں. تو اس چکر میں لگتا ہوگا آپ کو کہ یار کیا عقل نہیں ہے, کیا کچھ سیکھا نہیں ہے, جبکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے اور بھی سبلنگز ہوں گے, لیکن واقعی لوگ ان سے مشورہ نہیں کرتے ہوں گے. بیکاز جو گائیڈنس آپ دیتے ہوں گے, جو بھگتا آپ نے ہے, جو برداشت آپ نے کیا ہے, جو آج آپ ہیں, جو عزت آپ کو ملی ہے, وہ بالکل ہی الگ ہے. دیکھیں فرینڈز اینڈ کولیگس کی میں بات کر رہی تھی اور وہی چیز آ گئی. یعنی کہ آپ کے اندر ہے یہ صلاحیت کہ آپ اپنا ہورائزن جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں, آپ سے دنیا کنیکٹ کر سکتی ہے. اٹ از اونلی دا میٹر کہ آپ کی ڈیسٹنی میں اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کام لکھا ہے تو آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے, جو وہی بات میں نے نیت اور عمل کی کہی تھی, آپ اس کو پیروکار اس کا کیسے سیٹ کرتے ہیں, آپ اس کے لیے کیا کاوش کرتے ہیں, آپ اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں, کیا جدوجہد کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیسٹنی میں یہ آنرنگ پاتھ جو ہے وہ آ جائے. کچھ لوگ تو آپ کے اس آنرنگ پاتھ کو ریکگنائز کر چکے ہیں, کچھ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ آپ ایک ایکسٹرا آرڈینری ہیومن بینگ ہیں. آپ کے قسمت میں, آپ کے مقدر میں عزت لکھی ہوئی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں گے, لوگ آپ کے پیچھے برا نہیں کہہ سکیں گے. آپ کی ہر اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈٹرمنیشن کا ثبوت ہے. کچھ لوگ تو مان گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کی ڈیسٹنی میں جو آپ نے کرنا ہے, یا جو آپ کر رہے ہیں, یا آپ کو ابھی کرنا چاہیے ہے, تاکہ وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہو سکیں. لیٹس سی. What is in your destiny? Here and now. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو ماضی کی بات کہی تھی, پاسٹ اینڈ فیوچر, اور بیچ میں کون ہے, آپ. تو بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے پاسٹ کو ایک کارنر میں کر دیں. جو پریزنٹ ہے, جتنا آپ لوگوں کے لیے گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ وہ پرابلم اپنی حل کر کے آج میں جئیں, آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کو جئیں, گزارے نہیں. ویسے بھی آپ گزار نہیں رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی ویلفیئر میں اتنا لگ گئے ہیں, اور آپ ان لوگوں کی ویلفیئر میں زیادہ لگ گئے ہیں جو لوگ کاہل ہو گئے ہیں, جو لوگ سمپتھی گینر ہو گئے ہیں. آپ نے ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے, اور آپ جینا شروع کیجئے. آج کے پل میں, آج کے وقت میں دیکھیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو زندگی کا احساس دلائے گی. ماضی کے بہت سے تجربات کو جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں. صحیح. اس مسئلے سے پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ آگے کی طرف فیوچر کی آپ کو کوئی اچیومنٹ فیل ہوتی ہے نا, تو پھر وہ آپ اس کو جی نہیں پاتے, محسوس نہیں کر پاتے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ماضی کی یاد کو, تلخ یاد کو چھوڑا نہیں ہوتا. دا فیٹس جو آپ کے مقدر میں ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب سے, وقت سے پہلے اور نصیب سے بڑھ کر کبھی بھی کچھ نہیں ملتا. آپ کچھ ایسے انڈیویجولز میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے. تو جو کسی کے مقدر میں لکھ دیا گیا, آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بڑی ذمہ داری, ایک بڑا کام لکھا ہے, تو بس آپ نے اس کو کرنا اسی انداز میں ہے تاکہ آپ گلٹرنگ, آپ بلاسمنگ, اور آپ ایک شائننگ سٹار کی طرح جو ہے نا
وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی محنت، لوگوں کی مدد کے لیے آپ رہیں، اور اسی سے آپ کا جو ہے نا وہ نصیب بنتا چلا جائے گا. انفنشڈ سمفنی. آپ ان دونوں چیزوں میں ایک کامن چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دنیا کے اس پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک پر دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اندر سے اب بھی بند ہے، کیونکہ جو ماضی کی چیزیں ہیں وہ ابھی تک توڑی نہیں گئی ہیں، چھوڑی نہیں گئی ہیں. اور یہاں پر بھی دنیا بنی ہوئی ہے جس میں اویکننگ کا ایک فیز بنا ہوا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو بار بار بول رہی ہے کہ یہ انفنشڈ، یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ نہ ختم ہونے والا پچھتاوا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا دکھ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا تلخ تجربہ ہے. یہ ایک ایسا ساتھ تھا یا یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ اس کے اندر اس میں جینا جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، اس میں رہنا چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیجئے جو چیز آپ کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی. کیونکہ اگر اس نے مکمل ہونا ہوتا تو پھر وہ مکمل ہو چکی ہوتی، لیکن جس چیز نے اتنے سالوں میں آج تک وہ مکمل نہیں ہوئی تو اب آپ نے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. سی ٹائم ٹو گو، یو نیڈ ٹو لیو اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو موو آن. جب آپ موو آن کریں گے تو آپ کو روزانہ کی بیسس پر یہ اچیومنٹ فیل ہوگی کہ آج میں نے یہ اچھے کام کیے، یہ میری نیت ان چیزوں میں ٹھیک تھی، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، میں نے آج غلط بیانی نہیں کی، آج میں نے ہپوکریسی سے کام نہیں لیا، آج میری ڈپلومیٹک ایٹیٹیوڈ میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، آج میں نے چیزوں کو ٹربل شوٹ کیا، سولوشن اورینٹڈ بنے. مطلب اس طرح کی چیزوں میں آپ نے جو ہے نا وہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لٹرلی ٹیرو سے دیکھتے ہیں کہ واٹ از ان یور ڈیسٹنی. ٹھیک ہے، اس ڈیک سے کافی پرائیویٹ ریڈنگز ہوئی ہیں تو مجھے اس کو بہت زیادہ شفل کرنا پڑے گا، بیکاز آج کل دن بہت پیک چل رہے ہیں. آئی ایم ہائیلی آکیوپائڈ بٹ اسٹل آئی ایم اویلیبل فار دا پرائیویٹ ریڈنگس الحمد للہ. تو اس ڈیک کو ذرا اچھے طریقے سے شفل کرتے ہیں. کلینس کرنا، ڈیک کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں کچھ ٹپس آپ لوگوں کو بتاتی بھی رہتی ہوں. اب تو میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ مجھے کارڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میم یہ والا کارڈ جو آیا ہے نا اس کا مطلب تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے. تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کی الگ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. چلیے جی دیکھتے ہیں کہ واٹ از ان یور ڈیسٹنی. نائٹ آف پینٹیکلز، ٹورس، ورگو، کیپریکون، دا ڈیتھ. آپ کے ہر ڈیک کو میں نکال رہی ہوں اور ہر ڈیک میں آپ دیکھیے آپ اسی کے پیچھے جا رہے ہیں جو چیز آپ کی زندگی میں ختم ہو چکی ہے. اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ری برتھ پر آنا ہے. ٹھیک ہے، واٹ از ان یور ڈیسٹنی. نائٹ آف کپس، کینسر، اسکارپیو، پائسیز اینڈ دا اسٹار. سی اسٹار کارڈ. دیکھیں آپ کی ڈیسٹنی میں کیا ہے. ایک تو لیس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، یہ سوچنا کہ آج تو میں بہت اسٹیبل ہوں، آج تو میری زندگی سیٹ ہے، آج تو مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، تو بھی آپ اس پرسن کو، اس رشتے کو، ان لوگوں کو، ان صورتحال کو کال نہ کریں جنہوں نے آپ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا. اور آج آپ جس مقام پر ہیں وہ اسی کٹھنائیوں کی وجہ سے تو ہیں، انہی تو تجربوں کی وجہ سے ہیں، انہی تو مشکلوں کی وجہ سے ہیں. تو وہ جتنا کچھ آپ نے بیئر کیا دوبارہ سے اس پہ کمپرومائز مت کریں، کیونکہ آپ ان سب کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری اس وقت کی تم لوگ کی زیادتیوں کی وجہ سے آج میں کس جگہ پر آج سٹینڈ کرتا ہوں. تو پھر اس پر تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈیسٹنی میں اس چیز کو ہٹا دینا ہے. جو چیز آپ کی زندگی میں ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی. آپ آگے بڑھیے، اپنے آپ کو معاف کریں. آپ سے جو غلطیاں ہوئیں اس میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو معاف کریں، کیونکہ غلطی ہونا سیکھنے کی علامتوں میں سے آتا ہے. جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو غلطی کر کے ہی تو آپ دوبارہ اس کو پختہ کر لیتے کہ اب میں یہ والی چیز ریپیٹ نہیں کروں گا.
آپ پرفیکشنسٹ مائنڈ کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے سیکھا کیا؟ سیکھنے کے عمل میں اور پرفیکشنزم کے عمل میں دونوں میں وہ چیزیں مختلف ہیں. کبھی بھی آپ روٹی کی مثال لے لیں, آپ روٹی بنانا جب شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آٹا گوندنا پڑتا ہے. آپ پہلے سخت آٹا گوندتے ہیں, پھر آپ اور اس کو نیڈنگ کرتے ہیں, پھر وہ جا کر ایک دن ایسی فارم میں بن جاتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں یہ آٹا گوندنا کون سا, یہ تو بائیں ہاتھ کا کمال ہے. لیکن آپ دیکھیے مرد حضرات اس کو نہیں کر پاتے. مطلب میں ویسے نہیں کہہ رہے, ویسے تو تندور کی روٹی سب سے اچھی مرد ہی لگاتے ہیں, لیکن ایک جنرل اگر پرسپیکٹیو سے, گھریلو پرسپیکٹیو سے دیکھیں, بیکاز وہ اس پریکٹس میں نہیں ہوتے. تو اپنے آپ کو معاف کریں, جو غلطیاں آپ سے ہو گئیں ٹھیک ہے, فائن, کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دل دکھایا, جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں, جنہوں نے آپ کو پریشان کیا, اگر وہ بھی جینوئنلی معافی مانگ کر آپ کی زندگی میں ری انٹر ہوتے ہیں, آنے دیں اور پھر آپ اپنا کام کریں. بیکاز یہ دیکھیں دو چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ دونوں کارڈ ایک ہی ہیں ایک طریقے سے, دا اسٹار اینڈ دا ہیلنگ لائٹ. آپ پرپز اپنا جانیے کہ آپ کی جو ڈیسٹنی ہے نا وہ دنیا میں شائن کرنے کے لیے ہے. اگر آپ سیلیبریٹی ہیں, کام کیجئے, محنت کیجئے. اگر آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سیشنز کیجئے, لوگوں کی باتیں سنیے. ڈاکٹر ہیں, اپنی ڈٹ کے محنت کیجئے, او پی ڈیز کیجئے. ٹیچر ہیں, پروجیکٹس کیجئے, ٹریننگ کیجئے, سکھائیے, لوگوں کو بتائیے, بچوں کا ذہن کھولیں. اگر آپ لائر ہیں, کیس اسٹڈیز کیجئے. یعنی اپنے کام میں گھس جائیے, اپنے کام کو بیزاری نہیں, اپنے کام کو جنون بنا لیں. جس چیز کا آپ کو جنون ہے وہ آپ کر لیں. ود دا اسٹار کارڈ آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہی یہی ہے کہ آپ نے کرنا ہی یہی ہے. اب ان کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. نائٹ آف پینٹیکلز آپ کی ڈیسٹنی کے لیے کارڈ آیا ہے, تو آپ نے نائٹ آف پینٹیکلز کے لیے کیا کرنا ہے؟ جہاں بھی آپ کو اپرچونیٹی ملے, جہاں بھی آپ کو جو بھی اپرچونیٹی ملے, باہر جانے کی, ٹریول کرنے کی, آن لائن کام کرنے کی, کولیبریٹ کرنے کی, ایک دفعہ یہ تجربہ ضرور کریں اور لیس سے سٹارٹ کریں. میں نے لیس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن لیس سے سٹارٹ کرنے کے لیے نہیں کہا. ضرور ٹرائی کریں, ایکسپیرینس کریں, چھوٹا سا بھی کریں لیکن کریں ضرور. ڈیتھ کارڈ یہاں, ریورٹ کارڈ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ ٹیمپرمنٹ پہ کنٹرول کریں. یہ چیزیں, جو چیز آپ لیٹ گو کر دیں گے, اگر آپ اپنا پاسٹ کلینز نہیں کریں گے تو آپ بار بار ایسے لوگوں سے اور ایسی ہی مسٹیک اگر کوئی اور کرے گا تو آپ ٹریگر ہو جائیں گے. تو پھر آپ کا سرکل جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا, ایکسپینڈ نہیں ہوگا. نائٹ آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 5 آف کپس. دکھ اپنے اندر سے نکال دیں, وہ یادیں اریز کر دیں جو آپ کی آنکھ میں آنسو لے آتی ہیں. بھائی پیرنٹس چلے گئے, کیسے لائیں گے ان کو واپس؟ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, کیسے لائیں گے آپ ان کو واپس؟ وڈو ہو گئے, گاڈ فاربڈ, وائف نہیں رہی, بچے نہیں رہے, بچے چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے, فیملی نے ڈس اون کر دیا, رشتہ ٹوٹ گیا, تو ہو گیا. جن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, جسٹ لک ایٹ دیئر لائف. کیا وہ رکے؟ خود میں سے تو کوئی بھی نہیں رکا, سب آگے بڑھ گئے. تو پھر آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ گائیڈنس, دا اسٹار کارڈ کیوں آیا ہے؟ 6 آف وانڈس. دس از یور وکٹری. آپ جتنی محنت سے کام کریں گے آپ کا اتنا نام ہوگا. جتنی محنت کریں گے, سکسیس آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ پاتھ, یو جسٹ نیڈ ٹو سی. آپ کو صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. میری اپنی ہی کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا یا بڑھ پا رہی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب کہ واٹ از ان یور ڈیسٹنی. آئی ریئلی اپولوجائز, ریڈنگ جو ہے وہ تقریباً 24 منٹ کی ہو گئی, لیکن بہت انڈورس ہو گئی تھی اس کے اندر, بہت ہی انوالو ہو گئی تھی اور بہت جوش میں نے یہ ریڈنگ کی ہے, بیکاز مجھے اچھا لگا, مجھے لگا کسی کو نیڈ ہے اس وقت گائیڈنس کی, ٹھیک ہے. تو دس واز یور ریڈنگ. تو کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا,
اور اپنا بےحد خیال رکھیے گا اور ڈٹ جائیے، اپنے کام کو اپنا شوق بنائیں، شوق ہوگا تو لگن پیدا ہوگی، لگن پیدا ہوگی تو جنون آئے گا، اور جب جس کام میں شوق لگن اور جنون آ جاتا ہے نا، پھر تقدیر آپ کی بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بےحد خیال رکھیے گا، بائے بائے۔